बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू कहानी मरकज़ पर आप सबको खुश आमदीद। देवर की बीवी ने आधी रात को उसे कमरे से निकाल दिया। देवर सहन में लेट गया। बाहर ठंड बहुत थी। मुझे एक तरस आया। मैंने देवर से कहा, मेरे गर्म कमरे में आकर लेट जाओ। पहले तो देवर शर्माने लगा, फिर बोला, चलें भाभी, जैसा आप कहें। थोड़ी देर बाद मेरे होश उड़ गए। मैं समझ ही ना पाई मेरा देवर शुरू दिन से मुझसे हंसी मजाक करता रहता था। मैंने ही बचपन से उसे पाल पोस कर जवान किया था। एक दिन मैं और मेरा देवर कमरे में बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। ऊपर से मेरा शौहर आ गया। उसने मुझे तो कुछ नहीं कहा, मगर अपने छोटे भाई को एक थप्पड़ दे मारा। मेरा देवर और मैं हक्का बक्का रह गए, मगर शौहर कहने लगा, तुझे बहुत शादी का शौक चढ़ा है। कॉलेज क्या पहुंचा है, तुझे मस्तियां सूझ रही हैं। कराता हूँ तेरी शादी, ये स्वाद भी चख ले। ये कहकर मेरे शौहर ने उसे अपने कमरे से निकाल दिया और खुद बाथरूम चला गया। मैं जल्दी से किचन में गई और चाय और गर्म गर्म पकौड़े बनाकर लाई। शौहर के सामने चाय रखते ही मैंने उनसे कहा, ऐसा भी क्या कर रहा था शुमाइल, जो आपने उसे मेरे सामने थप्पड़ दे मारा? मैं जब इस घर में आई थी तब शुमाइल इतना सा बच्चा था, फौरन मेरी गोद में बैठ गया। आज जवान हो गया है, कॉलेज जाता है तो क्या हुआ, भाभी से हंसी मजाक भी नहीं कर सकता? मैंने नाराजगी से शौहर को देखा। वो चुप रहा तो मैंने मजीद बात आगे बढ़ाई। आपसे छोटा है तो इसका क्या मतलब है? आप उसे किसी के सामने भी डांट देंगे, थप्पड़ दे मारेंगे? 3-4 साल बाद उसकी शादी हो गई तो आप ऐसे ही उसकी बीवी के सामने भी उसे थप्पड़ दे मारेंगे? मैंने शौहर को प्यार से समझाया, मगर वो तो कुछ और ही सोचे बैठा था। कहने लगा, 3-4 साल बाद नहीं, बल्कि इसी हफ्ते शुमाइल की शादी होगी। बस मैंने फैसला कर लिया, मैं कल ही रिश्ता कराने वाली आंटी से बात करता हूँ, वो शुमाइल के लिए लड़की तलाश करे। ये सुनकर मैं तो हैरान परेशान रह गई। मेरे शौहर ने हम भाभी देवर के मजाक को इतना संजीदा ले लिया था। मैं तो समझी थी कि मेरे शौहर ने शादी की बात मजाक में कही थी, मगर अब तो वो बहुत ही संजीदा लग रहा था। अरे अरे, आप तो हथेली पर सरसों जमाने लगे। अभी शुमाइल पढ़ रहा है, उसे पढ़ाई मुकम्मल करने दें। मगर शौहर ने मुझे हाथ का इशारा करके आगे बोलने से मना कर दिया। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, मैं उसका भाई हूँ और उसका अच्छा बुरा जानता हूँ। ये कहकर मेरा शौहर बाहर चला गया, जबकि मैं वहीं बैठकर जलने कुड़ने लगी। मेरे शौहर ने हमेशा से अपनी मनमानी की थी। उसके दिल में जो आता था वो वही करता था। इस बार भी ऐसा ही हुआ। 2 दिन बाद ही रिश्ता कराने वाली आंटी मेरे घर आई और मुझे लड़की की तस्वीर दिखाकर कहने लगी, तुम्हारे शौहर ने शुमाइल के लिए ये लड़की पसंद की है, तुम भी देख लो, क्योंकि कल हम इसी के घर रिश्ता देखने जाएंगे। ये सुनकर तो मुझे आग लग गई। मैंने आंटी से कहा, देखो आंटी, अभी हमें शुमाइल की शादी नहीं करनी, इसलिए तुम इस लड़की की तस्वीर अपने पास ही रखो। दरअसल मुझे ये सुनकर ही गुस्सा आ गया था कि मेरे शौहर ने अकेले अकेले लड़की तलाश भी कर ली और हम देवर भाभी से पूछा तक नहीं। शौहर को मैं कुछ नहीं कह सकती थी, मगर मैंने अपना सारा गुस्सा उस आंटी पर उतार दिया। आंटी ने भी घाट घाट का पानी पिया हुआ था। वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी, तुम्हारा शौहर चाहता है कि कल ही उसके भाई की शादी हो जाए, मगर तुम कहती हो कि अभी हमने उसकी शादी नहीं करनी। आखिर ये क्या चक्कर है? तुम दोनों मियाँ बीवी और देवर के दरमियान क्या चल रहा है? तुम्हारा शौहर अपने भाई की शादी कराने के लिए बार बार कॉल कर रहा है और तुम उसकी शादी रुकवाने के लिए मुझ पर गुस्सा कर रही हो। आंटी ने आंखें टेढ़ी करके असल मामला जानना चाहा तो मैं गड़बड़ा गई और मैंने उनसे कहा, मैं अपने शौहर से खुद बात कर लूंगी, हमें किसी लड़की के घर नहीं जाना, तुम यहाँ से चलती बनो। ये सुनकर आंटी का मूड ऑफ हो गया और कहने लगी, मेरा नाम भी परवीन है, मैं तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ, मेरे सामने तुम क्या चीज हो? देखना, कल हम इस लड़की के घर जाएंगे और तुम भी हमारे साथ जाओगी। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। अरे जाओ जाओ, बड़ी आई। मैंने उसे चिढ़ाया तो वो मुझे कोसती घर से बाहर निकल गई। शाम को शौहर घर आए तो मैं फौरन उनके पास गई और कहा, आपको बड़ी जल्दी है शादी की, अकेले अकेले लड़की देख ली, मगर मैं बता रही हूँ, मैं शुमाइल की मर्जी के बगैर उसकी शादी नहीं होने दूंगी। ये सुनकर मेरे शौहर ने एक नजर मुझे देखा और फिर अपने भाई को आवाज दी, शुमाइल इधर आना। मेरा देवर उस वक्त कॉलेज से आ चुका था, इसलिए वो भाई की आवाज सुनकर हमारे कमरे में आ गया और कहने लगा, जी भाई। ये सुनकर मेरे शौहर ने उससे कहा, कल हम तुम्हारे लिए लड़की देखने जा रहे हैं, तुम्हें इस शादी पर कोई एतराज है? ये सुनकर मुझे लगा कि देवर कहेगा, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी है, फिर मैं जॉब तलाश करूंगा, तब जाकर शादी करूंगा। मगर देवर ने तो फौरन सर झुका लिया और कहने लगा, नहीं भाई, मुझे इस शादी पर कोई एतराज नहीं है, आप और भाभी मेरे लिए जो भी लड़की तलाश करेंगे मैं उससे शादी कर लूंगा। ये सुनकर मेरे शौहर ने मेरी तरफ जताने के अंदाज में देखा और कहने लगे, अब तुमने अपने कानों से सुन लिया, इसे शादी पर कोई एतराज नहीं है, इसलिए कल तुम भी टाइम पर तैयार हो जाना। ये कहकर वो बाहर चले गए, जबकि मैं देवर को घूरने लगी। जिसे मैं छोटा और बच्चा समझ रही थी, वो शादी के लिए मरा जा रहा था। मेरे देवर और शौहर ने रिश्ते कराने वाली आंटी के सामने नाक कटा दी थी।
اس لیے میں لڑکی دیکھنے گئی مگر منہ سے کچھ نہ بولی۔ میرے شوہر نے خود ہی لڑکی پسند کی اور 1 ہفتے بعد شادی کی تاریخ بھی رکھ لی۔ اس کی جیب میں پیسہ تھا، اس لیے اس نے 1 ہفتے کے اندر سارے انتظامات کر لیے اور یوں وہ لڑکی میرے دیور کی زندگی میں آ گئی۔ مجھے اس لڑکی پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ مجھے دیور کی جلدی شادی پر اعتراض تھا، کیونکہ شادی کے بعد وہ اپنی پڑھائی پر توجہ نہیں دے پائے گا۔ اس لیے میں پوری شادی میں بجھی بجھی سے رہی، مگر میرا دیور بڑا خوش نظر آ رہا تھا۔ شادی کی پہلی رات میں اس کے کمرے میں دودھ رکھنے کے لیے گئی تو میں نے دیکھا کہ ان دونوں کے کمرے کا دروازہ تھوڑا کھلا ہوا تھا۔ سامنے میرا دیور اور اس کی دلہن بیٹھے تھے۔ میں ان دونوں کو چپکے سے دیکھنے لگی۔ اس کی دلہن بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، ہو بہو کسی شہزادی جیسی نازک اور من موہنی سی۔ اسے دیکھ کر تو میرے دیور کا دل مسرور سا ہو گیا تھا، لیکن میں یہاں سے بھی دیکھ سکتی تھی کہ دیور کی بیوی بے حد نروس تھی۔ شاید شادی کے ان خوبصورت لمحات کو لے کر وہ گھبرا رہی تھی، کیونکہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو پہلی بار دیکھا تھا۔ دور سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ دونوں کافی نروس تھے۔ تبھی میں نے دیکھا کہ میرے دیور نے اپنی بیوی کو سلام کیا، لیکن اس کی بیوی نے پہلے تو اس کے سلام کا جواب نہیں دیا، مگر جب میرے دیور نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی بیوی نے سر ہلا کر نہایت دھیمی آواز میں سلام کا جواب دیا تھا۔ میرا دیور یہ دیکھ کر خوش ہو گیا اور اسی خوشی میں اس نے اپنی جیب میں ہاتھ مارا۔ پھر دیور نے اپنی بیوی کے لیے اس کی منہ دکھائی کی انگوٹھی نکالی اور بیوی کو پہنانے کے لیے اس کا ہاتھ تھاما تو یہ دیکھ کر وہ ششدر رہ گیا، کیونکہ اس کا ہاتھ برف کی مانند سر تھا۔ وہ حد درجہ گھبرائی ہوئی تھی اور دیور اس کی اس طرح کی گھبراہٹ سے محظوظ ہو رہا تھا، لیکن میرے دیور کو نہیں پتا تھا کہ پہلی رات اس کی بیوی اس سے اتنی کیوں گھبرا رہی تھی۔ میں نے دودھ کا گلاس واپس لے جانا چاہا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ مجھے یہاں کوئی دیکھ کر غلط مطلب لے، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ میں ان دونوں میاں بیوی کو چھپ چھپ کر دیکھ رہی تھی۔ مگر اس سے پہلے کہ میں اپنے کمرے میں جاتی، میرے دیور کی بیوی نے اس سے عجیب سی فرمائش کر دی۔ وہ فرمائش اتنی عجیب تھی کہ میرا دیور حیرانگی سے اس کی شکل ہی دیکھتا رہ گیا۔ یہ کیسی فرمائش تھی جو وہ اپنے شوہر سے شادی کی پہلی رات کر رہی تھی؟ لیکن چونکہ میرے دیور نے خود اس سے اس کی خواہش پوچھی تھی، اس لیے اب وہ اس کی بات سن کر کچھ پل کے لیے پریشان ہو گیا تھا کہ اپنی بیوی کی فرمائش تو پوچھ لی تھی، مگر اب اس کے جواب میں کیا کہے۔ دیور سوچ میں پڑ گیا کہ اب بیوی کو کیا جواب دوں۔ دیور کے ساتھ ساتھ میں بھی اس کی بیوی کی انوکھی فرمائش سن کر ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ یہ فرمائش آج تک کسی لڑکی نے اپنے شوہر سے نہیں کی ہوگی۔ یہی وجہ تھی کہ بیوی کی بات سن کر ہی میرا دیور بھی حیران پریشان سا ہو گیا تھا۔ میرے دیور کو اس کی بیوی پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی۔ اس بات کا اندازہ مجھے تب ہوا جب اس نے اپنی بیوی کا گھونگھٹ ہٹایا تو وہ اسے دیکھتے ہی رہ گیا تھا۔ شاید اس کی بیوی اس کی سوچ سے زیادہ حسین تھی۔ شادی کی رات جب میرے دیور نے اسے انگوٹھی پہنائی تو اس کی بیوی کہنے لگی، اگر میں آپ سے کوئی فرمائش کروں تو کیا آپ میری بات مانیں گے؟ میرے دیور پر بیوی کے حسن کا جادو چل چکا تھا، اس لیے مجھے پتہ چل چکا تھا کہ وہ کبھی بھی انکار نہیں کرے گا۔ اس لمحے اگر دیور کی بیوی اس کی جان بھی مانگ لیتی تو اس میں انکار کی جرت نہیں تھی۔ بیوی کی بات سن کر میرے دیور کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرا دیور بیوی کے حسن کا اسیر ہو گیا تھا، اس لیے بیوی کی بات سن کر میرا دیور کہنے لگا، مجھے تو خوشی ہوگی اگر تم مجھ سے کوئی فرمائش کرو۔ یہ سن کر اس کی بیوی ایک ادا سے مسکرانے لگی۔ اس لمحے مجھے دیور کی بیوی بہت معصوم لگی، مگر جو بات اس نے میرے دیور سے کہی اسے سن کر ہم دونوں بھابھی دیور کے ہوش اڑ گئے۔ اس لمحے مجھے وہ لڑکی بہت چالاک اور شاطر لگی۔ کچھ پل تو دیور بیوی کی بات کو حیرت سے سنتا رہا، پھر میرے دیور کے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میرے دیور کی بیوی کہنے لگی، مجھ پر آصف کا سایہ ہے، اس لیے آپ کو 7 راتیں کمرے سے باہر سونا پڑے گا، 7 دن آپ کو مجھ سے دور رہنا ہوگا، کیونکہ مجھ پر آصف کا سایہ ہے۔ میرے پاس آنے سے آپ کی موت ہو سکتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرے دیور کی طرف معصوم نظروں سے دیکھنے لگی اور پوچھا، اب بتائیں کیا آپ میری یہ فرمائش پوری کریں گے؟ کیا آپ میری خاطر 7 راتیں کمرے سے باہر گزاریں گے؟ یہ سن کر میرا دیور کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ یہ ایک مشکل فیصلہ تھا، بھلا کون دلہا اپنی نئی نبیلی دلہن سے اتنے دن دور رہے گا؟ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے دیور اپنی بیوی کی اس فرمائش کو ٹال دے گا، پوری نہیں کرے گا، اس لیے میں اپنے دیور کا جواب سننے کے لیے رک گئی۔ میں اس کا جواب سننے کے لیے بےتاب تھی۔ میں جانتی تھی میرا دیور میری طرح سوچے گا، مگر اپنے دیور کا جواب سن کر میں ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ میرا دیور کہنے لگا، تم نے پہلی بار مجھ سے کوئی فرمائش کی ہے، اس لیے میں تمہاری فرمائش ضرور پوری کروں گا۔ یہ کہہ کر میرا دیور اپنے بستر سے اٹھ کھڑا ہوا اور میں جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا شوہر سو چکا تھا، اس لیے میں بھی آہستہ سے بستر پر لیٹی اور آنکھیں بند کر لیں، مگر نیند آنکھوں سے دور تھی۔ مجھے دیور پر غصہ آ رہا تھا، اس کی بیوی نے اسے بے وقوف بنا لیا تھا۔ رات کا وقت تھا، ورنہ میں اپنے دیور کے کان پکڑ کر کہتی کہ اس خوبصورت لڑکی کا اعتبار مت کرو، اس کے ساتھ ہی رہو، کمرے سے باہر مت جاؤ، مگر اتنا کچھ میں نہیں کہہ سکتی تھی۔ لیکن میں مسلسل سوچ رہی تھی کہ یہ کیا چکر ہے،
جو بات میرے دیور کی بیوی پہلی رات کو اس سے کہہ رہی تھی، اگر وہ سچ تھا تو شادی سے پہلے ہم سب کو اس بات سے آگاہ کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ تو سراسر میرے دیور کے ساتھ دھوکا تھا۔ دیور نے شادی اپنی بیوی سے دور رہنے کے لیے نہیں کی تھی، بلکہ اس کے پاس رہنے کے لیے کی تھی۔ مگر یہ بات دیور اپنی بیوی سے نہ کہہ سکا، کیونکہ ایک تو وہ چھوٹی عمر کا تھا اور دوسری وجہ اس کی نرم مزاجی تھی۔ مجھے رہ رہ کر اس کے سسرال والوں پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی پر کسی آسیب کا سایہ تھا اور وہ اس کے شوہر کو اس کے قریب نہیں آنے دیں گے، تو انہوں نے اس کی شادی کیوں کی تھی؟ عجیب لوگ تھے۔ میں ساری رات یہی سوچتی رہی۔ میرے دیور بیچارے نے آج کی رات کے حوالے سے جتنے بھی خواب دیکھے تھے وہ سب اس کی بیوی کی فرمائش کی نظر ہو چکے تھے۔ صبح میں جاگی، دیور اور اس کی بیوی کے لیے ناشتہ بنایا۔ میں اندر گئی تو وہ بھی جاگ چکی تھی اور تیار ہو کر ایک خوبصورت سا لباس پہنے سج دھج کے ساتھ اس نے میرے لیے دروازہ کھولا۔ میں نے دیور کا پوچھا تو مسکرا کر کہنے لگی، وہ تو نہا رہے ہیں۔ مگر جب میرا دیور باتھ روم سے نکلا تو اس نے صرف منہ ہاتھ دھویا تھا اور اس کا چہرہ بھی بجھا ہوا تھا۔ مجھے اس کی بیوی کی چالاکی پر بہت غصہ آیا، مگر دیور اور میرے شوہر باہر چلے گئے اور میں کسی سے بات نہ کر پائی۔ پھر اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ دیور گھر آتا تھا تو اس کی بیوی اس کے لیے سچ سمجھ جاتی تھی، اسے کھانا گرم کر کے دیتی تھی، اس کا خیال رکھتی تھی، مگر رات ہوتے ہی اسے اپنے کمرے سے نکال دیتی۔ ایک دن میں نے سنا کہ دیور کی بیوی اس سے کہہ رہی تھی، آپ بہت اچھے ہیں شمائل، جو میری بات مان گئے۔ یہ سن کر میرا دیور کہنے لگا، کوئی بات نہیں، بس 7 دن کی تو بات ہے۔ یہ سن کر اس کی بیوی کہنے لگی، یہ بات آپ نے کسی سے نہیں کہنی، اپنی بھابھی اور میرے گھر والوں سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کرنا، یہ راز ہمارے درمیان رہے گا۔ دراصل مجھ پہ ایک جن عاشق ہے اور اس کا روحانی علاج چل رہا ہے۔ اگر اس کے علاج کے دوران میں آپ کے قریب ہوئی تو وہ جن آپ کو مار ڈالے گا۔ اس کا علاج میں جس عامل سے کروا رہی ہوں اس نے کہا ہے کہ وہ جن 7 دن کے بعد میرا پیچھا چھوڑ دے گا، تبھی آپ میرے پاس آ سکتے ہیں۔ یہ سن کر دیور نے صبر کر لیا، مگر میں جانتی تھی اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور وہ روز اپنی بیوی کو نئے لباس میں دیکھتا تھا، اس لیے جب وہ اسے دیکھتا تو اسے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا مشکل سا ہونے لگا تھا، اس لیے تو وہ روز اسے دور رہنے لگا۔ مگر میں نے ایک روز دیکھا کہ میرا شوہر اور دیور کی بیوی ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ دیور کی بیوی نہ جانے کس بات پر مسکرا رہی تھی۔ میں وہاں گئی تو میرا شوہر جلدی سے اٹھ کر چلا گیا، جبکہ دیور کی بیوی مجھ سے نظریں چرانے لگی۔ نہ جانے کیوں مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ جس طرح میرے شوہر نے دیور کی اتنی جلدی شادی کی تھی اور لڑکی بھی خود ہی اس کے لیے تلاش کر لی تھی، یہ بات مجھے تجسس میں ڈال رہی تھی۔ اوپر سے دیور کی بیوی آصف کا بہانہ کر کے شوہر کو پاس آنے نہیں دے رہی تھی، مگر میں دیکھ رہی تھی کہ وہ میرے شوہر کے ساتھ خوب ہنسی مذاق کرتی تھی۔ میں جب بھی شوہر سے بات کرتی تھی وہ مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا تھا، مگر بھابھی کے ساتھ بڑی بے تکلفی سے بات کرتا تھا، جیسے وہ اسے پہلے سے جانتا ہو۔ اس بات نے مجھے شک میں ڈال دیا تھا۔ ایک دن میں نے دیور سے بات کی تو وہ کہنے لگا، آپ یوں ہی ان دونوں پر شک کر رہی ہیں، میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہوں اور وہ بھی صرف میری ہے۔ میں جانتی تھی کہ اس پر بیوی کی خوبصورتی کا جادو چل چکا تھا، مگر مجھے یہ سب دکھائی دے رہا تھا۔ دراصل مجھے اس بات پر اعتراض نہیں تھا کہ وہ دونوں کیوں اتنی دیر تک باتیں کرتے تھے، لیکن میرے آتے ہی میرے شوہر کا اٹھ کر چلے جانا اور دیور کی بیوی کے چہرے پر ایک مسکراہٹ کا رہنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ لیکن ایک دن جو میں نے دیکھا اسے دیکھ کر میں چکرا کر رہ گئی۔ میں باتھ روم میں تھی، باہر آئی تو لاؤنج بالکل خالی تھا۔ مجھے دیور کی بیوی اپنے شوہر کی باتوں کی آوازیں اس کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا تھا، بھلا اس وقت میرا شوہر اپنی بھابھی کے ساتھ اس کے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ میں نے جیسے ہی دروازے کے پاس جاتے ہی ان کی باتیں سننے کی کوشش کی، کمرے کا دروازہ کھل گیا۔ میرا شوہر کمرے سے باہر آ گیا، مگر مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ وہ مجھ سے نظریں چرا کر فوراً اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں شوہر سے کچھ نہیں پوچھ سکتی تھی، اس لیے دیور کے کمرے میں آ گئی۔ میں نے اندر کمرے میں دیکھا تو میرے دیور کی بیوی اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ بھی گھبرا گئی تھی۔ میں نے پوچھا، تمہیں کیا ہوا ہے اور یہ میرا شوہر تمہارے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ یہ سن کر وہ کہنے لگی کہ کچھ نہیں بھابھی، ہم تو یوں ہی باتیں کر رہے تھے۔ یہ سن کر میں سمجھ گئی کہ ضرور ان دونوں کے درمیان کچھ چل رہا تھا۔ میرا دیور تو کم عمر اور بے وقوف تھا، مگر میں ایسی نہیں تھی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ آج رات دیور کے کمرے میں آدھی رات کے وقت جھانکوں اور سچ جاننے کی کوشش کروں گی۔ یہ بات میں نے اپنے دیور سے بھی نہیں کہی، کیونکہ مجھے اس پر اعتبار نہیں تھا، وہ یہ بات اپنی بیوی کو بتا سکتا تھا۔ میں ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی، اس لیے رات ہونے پر بھی میں جاگتی رہی، اور آدھی رات کے وقت جب میں نے دیور کے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میرے دیور کی بیوی اپنا سامان پیک کر کے یہاں سے بھاگ رہی تھی، اور اسے بھگانے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا ہی شوہر تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے دیور کی بیوی کو پکڑ لیا اور اسے ایک تھپڑ دے مارا۔ تمہیں شرم نہیں آتی میرے شوہر سے چکر چلاتے ہوئے؟ میری بات سن کر وہ رونے لگی، جبکہ میرا شوہر درمیان میں آ گیا اور کہنے لگا، پلیز اسے کچھ مت کہو، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔
یہ سن کر میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تو بتاؤ کس کا قصور ہے؟ یہ سن کر میرا شوہر صوفے پر بیٹھ گیا اور کہا، میں تمہیں سب سچ بتاتا ہوں۔ یہ سن کر میں نے اپنے دیور کو بھی کمرے میں بلا لیا۔ وہ بھی ہکا بکا اپنی بیوی اور بھائی کی طرف دیکھنے لگا۔ تبھی میرا شوہر کہنے لگا، ہم دونوں بہت پہلے سے ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، مگر میرے والدین اس شادی کے لیے راضی نہیں تھے، اس لیے ہماری شادی نہیں ہو پائی اور میری شادی تم سے ہو گئی۔ میں تم سے خوش نہیں تھا کیونکہ میں اب بھی اس سے پیار کرتا تھا۔ جب میرے والدین اس دنیا سے چلے گئے تو میں نے اپنی منمانی کرنے کا سوچا۔ میں اس سے دوبارہ ملا اور کہا کہ میں تم سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی مجھ سے پیار کرتی تھی، اس لیے ابھی تک اس نے شادی نہیں کی تھی اور مجھ سے دوسری شادی کے لیے مان گئی، مگر اس کے گھر والے اس کی شادی کسی کنوارے لڑکے سے کرنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے دوسرا پلان بنایا۔ میں نے اس کی شادی اپنے چھوٹے بھائی سے کرا دی اور اسے کہا کہ میرے بھائی کو اپنے پاس نہ آنے دینا۔ اس نے آصف کا بہانہ کر دیا۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا شوہر اپنا پیار پانے کے لیے اتنی نیچ حرکت کرے گا۔ میں نے اس سے پوچھا، اب تم دونوں کہاں بھاگ رہے تھے؟ یہ سن کر میرے شوہر نے کہا، ہم تم دونوں سے دور جانے والے تھے تاکہ ہم شادی کر سکیں۔ یہ سن کر میں نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا کیونکہ میں ایسے گھٹیا شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔